बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसका शायद एक तरीके से खदशा हमेशा से जाहिर किया जाता रहा है और पिछले दिनों इसके खदशात और ज़्यादा बढ़ गए थे जब आपको नज़र आया कि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ज़्यादा सख्त अब अमल दिखा रही हैं तमाम दहशतगर्दों पे जो पाकिस्तान के अमन को चैलेंज कर रहे हैं। पहले हमने बलूचिस्तान में देखा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखा और फिर अब ये जो कल वाला इंसिडेंट है इसके बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि कैसे आज भी ये कोशिश दुश्मन की जारी है कि अपनी प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क का जो अमन है उसको तबाह किया जाए और यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे रीजन को किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज़ किया जाए। उसमें सबसे अहम किरदार आपका एक और पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान कर रहा है। अब आजकल अगर आप अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़बरें देखें जो आपको इंटरनेशनल मीडिया पे भी नज़र आती है, जो रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई मुस्बत पहलू दिखाया जाता हो। तमाम की तमाम जो है वो मनफी ख़बरें आ रही हैं जो कि उनके ख़िलाफ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आज ही मैं देख रही थी कि सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंट आप वहाँ पे जो ऑनगोइंग इंसर्जेंसी है, वायलेंस है, अगर उसको ही देखें सो आर्म्ड रेजिस्टेंस और मिलिटेंट एक्टिविटी आज भी आपको अफगानिस्तान के अंदर नज़र आती है। एक तो वो जो दहशतगर्द अनासर वहाँ पे मौजूद हैं जिनको खुद ये अफ़गान तालिबान हुकूमत जिनकी सरपरस्ती कर रही है, फिर ऑब्वियसली ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, जो इनको हुकूमत में नहीं देखना चाहते हैं। और उसमें अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट को अगर आप देखें तो उन्होंने तालिबान के चेक पॉइंट्स पे कुछ हमले किए जिसको बाय द वे छुपाया जाता है अफ़गान मीडिया की तरफ से, अफ़गान ऑफिशियल्स की तरफ से, ताकि वो ये ना दुनिया को बताएं कि किस स्केल पे उनके खिलाफ इस वक्त गम और गुस्सा है और क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सो आपको उसका जो पैमाना है ना उसको डिनाई करते हुए अफ़गान ऑफिशियल्स नज़र आते हैं। फिर आइस खुरासान को अगर आप देखें तो इसी साल 19 जनवरी को आपको एक और बॉम्बिंग नज़र आई थी काबुल के अंदर जो कि एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे थी। अब उसको भी आपने सुना होगा अफ़गान ऑफिशियल्स की तरफ से कि दबाने की कोशिश की गई, इस खबर को ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचने से रोकने की कोशिश हुई, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी खबरें कहाँ छुप सकती हैं। फिर अगर अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात को देखें तो इस वक्त आपको वहाँ अवाम की मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आज भी वहाँ भूख बढ़ रही है, लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, ख़ास तौर से जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। फिर एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जो कि UNDP की है। अब वो रिपोर्ट ये तो ज़रूर बताती है कि अफ़गानिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से पोटेंशियल रखता है ग्रो करने का और रिकवरी भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उस जानिब कोई इक़दाम वो कहते हैं कि जी हो नहीं रहा है। और जो इंस्टेबिलिटी है जो आपको कई सालों से नज़र आ रही है वो किस तरीके से बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे ये बताया कि जो अफ़गान रजीम है और उनकी जितनी सख्त गिर पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी तो कहीं पे नज़र नहीं आती। 5 अरब डॉलर इल्लीगली गैर कानूनी तौर पे हवाला हुंडी में जाने का इंकशाफ इस रिपोर्ट में हुआ है। आपको इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी सरमायाकार जो है वो आने से खौफज़दा है और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको एक डिक्लाइन नज़र आता है, बड़ी ज़बरदस्त कमी नज़र आती है। अब ये भी वो चीज़ें हैं जो कि इसके ऑपोजिट ही आपको अफ़गान ऑफिशियल से सुनने को मिलती होंगी। फिर अफ़गान जो रजीम है और इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो अभी तक हैं उसमें जो बैंकिंग तक रसाई है वो भी बड़ी महदूद हो गई है और आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ 6% 6% आबादी ऐसी है अफ़गानिस्तान में जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं और 16 लाख से ज़ायद शहरी अपनी इस हुकूमत से, इस रजीम से तंग हो के मुल्क छोड़ चुके हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट कि वो तमाम लोग जो कि वापस आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, ईरान से हैं, उनकी भी वहाँ पर क्या सूरत हाल है। कुछ लोगों के हवाले से खबरें भी आईं कि उनको घर तो किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड कर दिए गए लेकिन उनके पास पीने तक का पानी भी मैसर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम इश्यूज़, ये तमाम मसाइल होने के बावजूद भी आपको वहाँ की रजीम जो है वो दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती में मसरूफ़ नज़र आती है, या फिर किस तरीके से उन्होंने जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं उनको भरना है, या फिर भारत की ईमा पर कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना है। यही आपको इस वक्त उनका मरकज़ नज़र आता है, तमाम तर तवज्जो जो है वो इस पर नज़र आती है। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय वेरी सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइए
کہ اتنا زیادہ معاشی بحران بڑھ رہا ہے. آپ ایک کے بعد ایک دیکھ لیجئے رپورٹ. انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ افغانستان میں کس کس طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ تنزلی کی طرف صورتحال جا رہی ہے. بٹ اس کے باوجود بھی فوکس اگر یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہے, فوکس اگر یہ ہے کہ بھارت سے ڈالرز آئیں گے وہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور ہم نے اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. سو اس پالیسی کے ساتھ کتنا عرصہ اور یہ رجیم جو ہے حکومت میں رہ سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ سعدیہ فار ہیونگ می. دیکھیں جو افغانستان کی اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بفر زون ہی رہا جی, اور اس کو ایک اسپیشل کنڈیشن میں ہی رکھا گیا. پہلے جب یو ایس ایس آر, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو ایس ایس آر اور انگلستان برٹشرز یہاں پر تھے تو پھر بھی بفر زون پہ رکھا گیا. پھر امریکہ اور یو ایس ایس آر کا جب ہوا اس وقت بھی افغانستان کو یوز کیا گیا کہ اس کو دور رکھا جائے, بفر زون کے طور پر وار اس میں رکھی گئی. یہ تو تھی ایکسٹرنل فورسز چلیں, وہ انہوں نے افغانستان کو ایک اسپیشل کنڈیشن کے اندر رکھا. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے, اور جو بھی ایکسٹرنل فیکٹر افغانستان کو یوز کرنا چاہے گا وہ اس کو اسی کنڈیشن میں رکھنا چاہے گا, کیونکہ اگر یہاں پہ ترقی ہو گئی, ڈیموکریسی آ گئی, یہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے انہوں نے شروع کر دیے, تو یہ ہو سکتا ہے کسی بلاک میں چلے جائیں یا اسکٹلر کے بجائے یہ پارٹنر آف دی پراسپیرٹی اینڈ اسٹیبلٹی بن جائیں, جو سوٹ نہیں کرتا بہت سی فورسز کو. لیکن اس دفعہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اپنے لوگ ہی دے آر ٹیکنگ دیم ڈاؤن. افغانستان کی جو طالبان فیکٹر ہے, حالانکہ ایز اے پاکستانی کومنٹیٹر اٹ از ویری پینفل. دنیا کہے گی کل آپ کے یہ دوست تھے, آپ نے بڑا ان کو سپورٹ کیا, آپ چاہتے تھے کہ ان کی رجیم تھی. یس, ہم چاہتے تھے فار دا اسٹیبلٹی آف افغانستان, کیونکہ افغانستان جب تک اسٹیبل نہیں ہوگا, سب سے جو نقصان جس ملک کو ہوتا ہے سعدیہ وہ ہے پاکستان. جب تک وہ اسٹیبل ہے, اس کی انٹرنل اسٹیبلائزیشن ہمیں اپنی اسٹیبلٹی سے بھی زیادہ مقدم ہوتی ہے, کیونکہ جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگا ہم کبھی اسٹیبل نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا بھی وہاں پہ پہنچ گیا, تو انڈیا بھی اس کو اسی سٹرکچر میں رکھنا چاہتا ہے. افغانستان کے طالبان کی بھی سب سے بڑا جو دشمن ہے پتہ ہے کیا سعدیہ, وہ ہے پیس. کہ وہاں پیس ہو جائے گا تو they'll be have to be answerable to the people of افغانستان. کوئی ڈیموکریسی لانی پڑے گی, کوئی جواب دے. یہ جو ابھی سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں, یہ ایک عام افغانی ان سے کرتا کہ جی یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. 1.7 ملین آپ نے بچوں کا 1.7 ملین انڈر نورشڈ ہیں جی ان کے بچے. 4.6 ملین گرلز آر آؤٹ آف اسکول. جب سے یہ آئے ہیں 2.4 ملین بچیاں اسکولوں سے اٹھا لی گئی ہیں, تو 12 سے ایج سے آگے تو وہ اسکولوں میں نہیں جا سکتی. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اور لینڈ مائنز ایکسپلوژنز میں بچے جو ہیں وہ الگ, ان کا فگر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کیسے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. جی بالکل, اور ابھی اندر پریشرز بڑھ رہے ہیں. اچھا, پوری دنیا نے نا انفارچونیٹلی یہ جو ریال پولیٹکس ہے نا سعدیہ, اس میں اب دنیا نہیں دیکھتی کہ انسانیت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے آپ دیکھیں بہت سے ادارے بند ہو رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کم ہو رہی ہے. بہت سے ادارے جو ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی آواز میں اب وہ طاقت نہیں رہی ہے. تو اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. انسانیت کا اگر کسی کو تھوڑا سا احساس ہوتا یا انسانیت اس وقت ریال پولیٹکس میں کوئی رول پلے کر رہی ہوتی, تو آئی تھنک غزہ سے بڑا ظلم جو ہوا ہے شاید ہی کسی جگہ پہ جینوسائیڈل جو اپلیکیشن ہوئی ہے شاید ہی دنیا میں کہیں ہو. اگر اس پہ لوگوں کے کان سننے کو تیار نہیں تھے, آنکھیں دیکھنے کو تیار نہیں تھی, تو افغانستان تو ایک فارگوٹن سٹوری ہے فار مینی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ تھریٹ بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے, بن چکا ہے. پاکستان تو سفر کر رہا ہے, یہاں سے امریکہ کو دیکھ لیں, ویسٹ کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, رشیا کو دیکھ لیں. اچھا, آپ نے ابھی کہا نا جتنی رپورٹس آ رہی ہیں نیگیٹو رپورٹس اباؤٹ افغانستان, جو ریجن کی جو فورمز ہوئے ہیں ڈفرنٹ, ایس سی او دیکھ لیں, ماسکو فارمیٹ دیکھ لیں, ایس ٹی او دیکھ لیں, یہاں پر بھی افغانستان کے بارے میں ریزولوشنز اور چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. جج اعلامیاز ہیں ان میں شامل ہو گیا کہ جی یہ اس طریقے سے ڈسریٹ اور very dangerous place. It has become a dangerous place. And now it is being used by the proxy sponsor states. اس کی تو یہ کنڈیشن ان کو سوٹ کرتی ہے. وہ ایک وہ جیسے گاؤں میں مشہور ہوتا ہے نا, انفارچونیٹلی جی ویری بیڈ سے ہوتی ہے ایک ایگزامپل, کہ وہ گاؤں کا چودھری اس لیے تعلیم نہیں آنے دیتا کہ کوئی اور چودھری نہ پیدا ہو جائے. تو وہ ان کو ایک لمٹ سے آگے کبھی پروگریس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو فرکشن والا افغان چاہیے, لڑائی والا چاہیے,
ٹیررزم والا افغان چاہیے, ان کو ایک ترقی یافتہ سٹیبل افغانی نہیں چاہیے کسی کو بھی. اور وہ صرف افغانستان نہیں, اوبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ ریجن کے باقی ممالک کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ بن رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی افغانستان از اے ہیل ہول آن دس ارتھ. آسٹریلیا جو ہے اس نے ابھی جو فیصلہ لیا ہے وہ آپ کے سامنے مجھے. لیکن یہ بتائیے کہ پھر اب چلیں اپنے ملک میں تو یہ جو انسٹیبلٹی لے کر آ ہی رہے ہیں اس کے ثمرات پھر آپ کو باہر بھی نظر آتے ہیں, اور پاکستان کے لیے تو خاص جو ہے وہ ایفرٹ کی جاتی ہے. ابھی کل والا جو انسیڈنٹ ہے اس پہ بھی وفاقی وزیر داخلہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو خودکش بمبار تھا گزشتہ رات 3 بجے تک جو لوگ خودکش بمبار سے رابطے میں تھے وہ تمام لوگ پکڑے جا چکے ہیں. نوشہرہ میں, پشاور میں انہوں نے کہا کہ جی 4 سہولت کار گرفتار کیے ہیں, اور اس کی ساری جو منصوبہ بندی ہوئی ہے وہ افغانستان میں ہوئی ہے. افغانستان کے اندر یہ تمام گروہ آپریٹ کر رہے ہیں, تو وہاں آپریٹ کر رہے ہیں, یہاں سہولت کار ہیں, یہاں پہ سوسائڈ بومبنگ ہوتی ہے, پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو دیکھیں کتنے زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں, بٹ اس کے باوجود یہ سلسلہ آپ کو کبھی بہت تیز نظر آتا ہے. سادیہ یہ پروٹریکٹڈ اینڈ پرولونگ اپلیکیشن رہے گی پاکستان کے خلاف, اسپیشلی بارکہ حق کے بعد تو ابھی کنونشنل اپلیکیشن میں انڈیا سے ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ کہ دس از آپریشن سندور 2.0 which is on, جہاں پہ انڈیا کا کانٹیکسٹ ہے. افغانستان بھی جو ہے وہ ان کو بہت پرابلمز ہے جو انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ, ان کا ملا بھی انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کا ملٹرنٹ کمانڈر بھی اسی انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو پاکستان ان کے لیے جنت ہوا کرتا تھا جب یہ فری اوپن بارڈر, ان کا آنا جانا, تو یہ انلیگل اسپیکٹرم کا پورا فائدہ, وہ بھی ان کو پرابلم آ رہی ہے. آپ نے جو حل کی بات کی ہے, دیکھیں یہ ایک سوشل پولیٹیکل اینڈ ملٹری پرابلم ہے. ہم پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے اگر ہم اس ٹیررزم کو صرف ایک ملٹری پرابلم کے طور پر دیکھیں گے. ملٹری پرابلم کے طور پہ ہم اس کو بیٹلز تو ون کر لیں گے, ہم بہت سی بیٹلز جیت جائیں گے, اور ابھی بھی ڈویبل ہے. پاسٹ میں بھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان سے پہلے بھی ہم نے بہت سی بیٹلز جیت لی ہیں. وار از ایٹ اسٹیک, جو لارجر کانٹیکسٹ ہے نا ٹیررزم کا, وہ ہم ہار جائیں گے, یہ یاد رکھیے گا جی. تو دیٹ از وائی اس کی جو ٹرائنگل ہے اس کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے, وچ از پالیٹکس, وچ از سوشل اینڈ وچ از ملٹری. اس کے بیچ میں پھر انٹیلیجنس کا تینوں کے ساتھ رابطہ ہے, کیونکہ تینوں نے جب تک ملٹری کامیاب, ملٹری کیا کرے گی, وہ تھوڑا سا اسپیس اور ٹائم آپ کو دے گی اپنی پالیٹکس کو سیدھا کرنے کے لیے. جب پالیٹکس آ جائے گی, ریئل فریم ورک اچھا پالیٹکس کا آ جائے گا, تو وہ پھر سوشل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی. تو اس ٹرائنگل نے کمپلیٹ ہونا ہے جی. دس ہیز ٹو ورک ٹوگیدر. ہمیں اور بہت سے ایسے سین دیکھنے پڑیں گے جہاں پہ چیف منسٹر صاحب اور کور کمانڈر صاحب جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے کام کر رہے ہیں. جیسے اس دن کیپٹن عباس شہید کا جب جنازہ آ رہا تھا تو کم از کم وہاں سے ایک پازیٹیو وائب بھی آ رہی تھی کہ there is a larger understanding کہ ہم نے سب نے مل کر اس کو لڑنا ہے. اور جیسے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ سی ٹی ڈی کے پی کے نے بڑا ساتھ دیا ہے, اس پہ بڑا تعاون کیا ہے. دیکھیں ادارے تمام بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی, کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, ول بھی ہے, موسٹ امپورٹنٹلی ول. اسی ول کو تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیوں ڈی سی کے آفس میں حملے ہوتے ہیں مجھے بتائیے نا بلوچستان میں. there is a purpose behind it. یہ ایک آرڈنری ایکٹیویٹی نہیں ہے, کیونکہ آپ ابھی اپنے سارے فنڈ جو ڈی سی کے آفس سے استعمال کر رہے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, سوشو ڈیولپمنٹ ہو گئی ایک بلوچی کی, تو اس کی جو گریوینسز کا جو کے بیچ میں جو ویپنائز کرتے ہیں آپ گریوینسز کو, تو وہ ختم ہو جائیں, گریوینسز کا ڈریس ہو جائیں گی, تو آپ ویپنائز کس چیز کو کریں گے مجھے بتائیں نا آپ. تو آپ کس طریقے سے یہ ڈسٹارٹڈ قسم کی جو نیریٹیوز ہیں وہ کیسے اسٹیبلش کریں گے. تو دیٹس وائی دیز ایڈمنسٹریٹو آفیسرز آر بینگ, جس کو آپ طاقت دیں گے, جس کو آپ ریسورس کریں گے ٹو ایڈریس دا ایشوز, وہ ٹارگٹ بنتے چلے جائیں گے, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسز ہوں یا پالیٹکس ہو. اگر مین پالیٹیشینز کے جلسے کیوں نہیں ہونے دیے جاتے جب پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے یا الیکشنز ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مین سٹریم لائن وہ پھر پاکستان کا نعرہ لگائے گی. ان کو سوٹ کرتی ہے ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو جا کے روڑے اٹکائے ان کی پروگرس میں, انہی کا حصہ بن جائے. سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہیں سادیہ, why they become social disruptive movements. So this is not an ordinary application on Pakistan. We need to understand اس کی جو strategic implications. اچھا, آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ملٹری آسپیکٹ تو ایک چیز ہے نا, لائک آپ کائنیٹک ایکشن کی بات کر لیں, لیکن وہ تمام کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی وہ اسپیس دیتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, یہ جب فوج اس قسم کے آپریشنز کرتی ہے دہشت گردوں کو مار کے. وی ہیو ٹو بی آن آر ٹوز آل دا ٹائم, وی کین ناٹ بی لینینٹ اباؤٹ اٹ. لیکن پھر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے اندر رکاوٹ کیا آتی ہے, وہ خلل پھر کیسے آتا ہے؟
وہ خلل دیکھیں نا، ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھ لیں. اچھا پھر بلوچستان کے کانٹیکس میں دیکھ لیں کہ جو بھی نیشنل اپنا صوبائی نیشنل اسمبلیز میں نہیں پہنچتا وہ وہی گریوینسز لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سکٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئی مین وہ اچھا پھر سوشل جو لوگ ہیں وہ بھی اسی کے سکٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو یہ فرکشن ان کی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جی، شاید وہ اتنے پاپولیرٹی ان کی رہی نہیں یا جو بھی ہے اس کو تو وہ کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں. اینڈ سرٹنلی دیر آر سرٹن ایلیمنٹس جو جیسے سپورٹرز ابیٹرز ٹیررزم میں، اسی طرح سپورٹر ابیٹرز ٹو پولوٹ پاکستانی پولوشن، وہ بھی کسی کی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جی. دیر آر ویری فیو بٹ دیر آر فیو ایسے ہیں کچھ ایلیمنٹس جن کو، اور کر کیا رہے ہیں وہ ایکچولی ڈفرنس پیدا کرنا چاہتے ہیں بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دی ملٹری کا جو مشین ہے. یاد رکھیے گا سعدیہ، ایک دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ کسی بھی ملک کا جو پیس اور وار کا سٹرکچر ہے وہ ایک ہی چیز پر کھڑا ہوا ہے، عوام اور سیاست کا ملاپ. پالیٹکس عوام اور ملٹری کا ملاپ جو ہے، اور عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے سیاست پالیٹکس. تو عوام اور ملٹری کا ملاپ اگر نہیں ہوگا تو نہ یہاں پہ پیس رہ سکے گا اور نہ آپ وار ایگزیکیوٹ کر سکتے، دونوں کام نہیں کر سکتے. اور وار ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے ٹو اٹین پیس. تو یہ وہ ڈفرنس ہے جو پولیٹیشین پھر آ کے اس کو بجائے سپورٹ کرنے کے اس کو پولوٹ کر کے تو یہ وائڈن کرے گا اس گیپ کو. مور وائڈن دس گیپ از بٹوین عوام اینڈ، دیکھیں نا ٹرائنگل جو وار کا ٹرینٹی جو ہے وہ ہے گورنمنٹ، ملٹری اینڈ عوام. اب اس گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس عوام کو اس ملٹری کے پیچھے اس کے ساتھ لگا کے رکھے، سپورٹ کے ساتھ رکھے. آپ دیکھیے گا ہمیں بہت چیزیں امپروو ہو جائیں گی. بٹ اگین یہ جو دوسرا ٹرائنگل جس کا میں ذکر کرنا چاہیے وہ ہے سوشل، پولیٹیکل اینڈ ملٹری. اس ٹرائنگل کو اسٹرانگ ہونا ہے. ملٹری از مے بی 30-40% آف دا اسٹریٹجی، ریسٹ لائز سم ویئر ایلس، دیٹ از پالیٹکس اینڈ سوشل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیسے ہم نے اس چیز سے نمٹنا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. یہ افغانستان کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ ہر رپورٹ کے اندر کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکلتا ہے. امریکہ سے زیادہ، یورپ سے زیادہ جو ریجنل پاورز ہیں، آپ نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان فورمز پہ بھی ابھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں، زیادہ انفلوئنس ہے ان کا، چاہے آپ چائنا کی بات کریں یا روس کی بات کریں. سو وہ اب خاص طور سے جب ایک طرف چائنا اتنا انٹرسٹڈ ہو وہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے، وہاں وہ اپنا BRI کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہو، اور پھر ایسے میں پاکستان کے لیے بھی اور باقی نیبرنگ کنٹریز کے لیے بھی افغانستان مسائل کھڑے کر رہا ہو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں روس اور چائنا کس طریقے سے ان کو مزید دباؤ کا شکار کرتے ہوئے یہ والی چیز رکوا سکتے ہیں جو اس وقت افغانستان میں انڈر دیئر سپرویژن جنم لے چکی ہے؟ whatever is happening in this region اور اسپیشلی پاکستان کے اندر بھی، اس کے بعد اگر پاکستان کے بعد کوئی ڈائریکٹ وکٹم اور ڈائریکٹ ٹارگٹ ہے تو چائنا ہی ہے. یہ جو سی پیک ہے یا BRI کے جو پروجیکٹ ہے، جو اکنامک پروگریشن ہے، چائنا مین کمپٹیٹر، اور ویسٹ بھی ابھی تو یہ اسپیشل پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے اسٹریمرز اور یہ بہت ویسٹ چائنا کر رہے ہیں. ادروائز وی آل نو چائنا کو جتنا نقصان ویسٹ نے پہنچایا ہے یا ہمارے ریجن کو جتنا نقصان ویسٹ کی اپلیکیشن نے پہنچایا ہے، شاید امریکہ نے یا روس نے اتنا نہ پہنچایا. ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر آپ کریٹیکل سٹڈیز کریں کہ کدھر ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے وار ہی نقصان پہنچا رہی تھی. آپ کی سوشل پولیٹیکل ڈومین میں بہت ساری ڈپلومیٹک ڈومین میں چیزیں ہو رہی تھی جو آپ کو ویک کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ویسٹ ادھر کھڑا ہے جی. تو چائنا از ڈائریکٹ ٹارگٹ. یہ جو تاجکستان میں انہوں نے چائنیز کو پرسو کیا، ابھی آپ جو ریسٹورینٹ کا ذکر کر رہے تھے وہ چائنیز کپل تھا جو اون کرتے تھے، they were partners with some افغانی، جس کو اڑایا گیا. چائنیز کو افغانستان کے اندر کراچی میں چائنیز مارے گئے. تو سی پیک از اے مین آبجیکٹو جی. تو چائنا کو تو رول بنتا ہے. لیکن ایک چیز ساتھ یہ میں کہوں گا، آپ نے ابھی فرمایا جیسے کہ یو ایس کی بات کی، میں کہتا ہوں یو ایس از اسٹل اے بگ اسٹیک ہولڈر. یو ایس نے بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. They have not met their political, economic, social, military objectives of their 20 years war. 7.1 billion کا یہ جو ابھی ٹیررسٹ کے اوپر اسلحہ جو چیزیں آپ نے دیکھیں، these were all mostly the American equipment. They're still giving them money, millions of dollars every week. Yes. So they are paying them money. تو America is a big stakeholder. Not in this regard کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ جائے آ جائے، لیکن اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے اس نے. They will have to put pressure on India and states like Israel and India جو افغانستان کی سوائل کو یوز کر رہے ہیں. Because جب دیکھیں نا ایک پاکستانی اگر M16 یا M4 کے فائر سے مرے گا تو مجھے جتنا غصہ اس افغانی جو اس کو استعمال کیا ویپن کو اس پہ آئے گا، اتنا ہی غصہ اس ویپن بنانے والے پہ یا اس کے
ہاتھ میں پہنچانے والے پہ بھی آئے گا جی. دے آر پارٹنر ٹو اٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر دیکھا جائے انڈائریکٹلی. تو آئی تھنک امریکن اسٹل ہیو اے بگ رول, اور پاکستان کو ڈپلومیٹکلی دے ول ہیو ٹو اپروچ امریکہ. امریکہ سے بات کرنی پڑے گی جی. آپ اس پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کنفیس کر چکے ہیں کہ دس ہیز بین دا موسٹ امبیرسنگ ودرال ان دا ہسٹری آف امریکہ. اور انہوں نے یہ جو جب بائیڈن کا وہ پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں تو اس ودرال کا سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جو کیاٹک افغانستان چھوڑ کے گیا. سیکنڈلی امریکہ دیکھیں وار کس چیز پہ ویج کرتا ہے, ڈیموکریسی ورسز کیاس. وہ ان کو فورسز آف کیاس, تو ڈیموکریسی وہاں پہ آئی نہیں اور کیاس وہ چھوڑ کے چلے گئے, تو none of their objectives have met. They have to play a role. اچھا, is more sanctions on Afghanistan the answer? It is one of the option, اور یہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیچر یہاں کی بن چکی ہے وار ٹیررزم کے اکانومی کے ساتھ جڑ کے, اور اس پیسے کے ساتھ یہ جو ڈالروں کی لت ہے نا, انڈائریکٹلی میں سمپل ورڈز میں سادیہ کہوں, اس کو جب تک تکلیف اس سے بہت زیادہ ہوگی. ان کے لیے افغان بچے مروانا, پاکستانی بچے مروانا, اٹ ڈزنٹ میٹر. انہوں نے امام بارگاہ میں مسجد میں دھماکہ کیا سادیہ, یہ مساجد میں اس حقانیہ پہ انہوں نے دھماکہ کیا, پولیس لائن میں کیا. ابھی انہوں نے ایک خطیب صاحب کی فیملی بچر کی ہے ڈی سی آفس کے پیچھے کوئٹ بلوچستان میں جی, بچر کیا ان کی بچیوں کو. خطیب ہے وہ مسجد کا. تو ان کے انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. دس از آئی مین اس طرح کے جو لوگ ہیں تو ان کو تکلیف زیادہ تر وہاں سے بھی نہیں ہے اور مذہب سے بھی نہیں ہے. جو نیا آئین یہ ایک نام نہاد لے کر آئے ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں کیسے وہ اپنی سوسائٹی کو طبقات میں بانٹ رہے ہیں, جو اسلام کے بالکل ہی روح کے منافی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کو جب تک اکنامک چوکنگ ان کی نہیں کریں گے تو وہ بیہیویئر چینج جو ہے دیٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. سب یو ایس اے سے یہ بات کون کرے آبویسلی, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ رہے کہ جی جہنم ہے افغانستان, اور وہاں پہ ان کے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں آپ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے, وہ جو ان کے شہری وہاں رہتے ہیں ان کو واپس بھیجنے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی we have to bring it back to the international debate. ہم نے اس کو انٹرنیشنل ڈیبیٹ میں لانا ہے جی. چائنا نے لانا ہے, ہم نے لانا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس نے لانا ہے, جن پہ آئی ایم یو حملے کرتا ہے, جن پہ جا کے یہ آئی ایس حملے کرتا ہے, آئی ایس کے پی حملے کرتا ہے, تحریک طالبان افغانستان کرتی ہے, ٹی ٹی پی کرتی ہے, 22-23 آرگنائزیشنز ہیں ہر ملک کو. تو اس تمام ان ممالک نے دیکھیں نا, ترکیہ قطر جیسا ملک جو چاہتا تھا کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے, وہ بھی اب ان سے خائف ہیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ آ گئے. تو دس از نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فریم, اور یہ پھر انکریج کرے گا سچ ارینجمنٹس ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ. تو پھر یہ باقی ممالک کدھر جائیں گے. یہ ایک چیز یاد رکھیے گا ساتھ, کوئی دنیا کا ہر ملک یہ چیز بھول جائے کہ آگ کسی ریجن کے کسی ملک میں لگی ہو اور اس کو اگر بجھانے میں وہ ہیلپ نہیں کرے گا تو یہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ آگ اس تک نہ پہنچے, کسی نہ کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں پہنچے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اینڈ یو آر بینگ پارٹ آف دیٹ. اگر آپ واقعی ایفرٹ نہیں کرتے ہیں اس کو بجھانے کے لیے. جنرل زاہد محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان ورلڈ ویو. ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیگوشیشنز کا پہلا راؤنڈ ہے وہ ہو چکا ہے عمان میں, مسقط میں. ایک انڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے عمان کے تھرو, جو کہ اس وقت میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے, اور عمانی جو فورن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور پھر وہ میسیجز جو ہیں وہ دوسری پارٹی کو کنوے بھی کرتے رہے. امریکہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو جیرڈ کشنر وہاں پہ موجود تھے, اسٹیو وٹکاف موجود تھے, اور ایرانین فورن منسٹر جو ہیں وہ خود ان مذاکرات میں شامل ہوئے. ایک چیز تو طے ہے جو کہ ایران نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے سے پہلے ہی بتا دی تھی, اور وہ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے, بالکل نیوکلیئر پروگرام پہ بات کریں گے, جس پہ ایران کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک پیسفل پروگرام ہے, وہ ہماری اپنی ضروریات کے لیے ہے. لیکن اس کو جب امریکہ نے بڑھانے کی کوشش کی مذاکرات کے دائرے کو, اور اسرائیل کی طرف سے خاص طور سے بیانات آئے کہ اگر امریکہ نے بات کرنی ہے ایران سے تو پھر آپ ان کے مسل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, آپ جو وہ پراکسیز کا استعمال کرتے ہیں ریجن کے اندر اس پہ بھی بات کریں گے, اور ان کو ان تمام چیزوں سے روکیں گے. سو ایران نے خاص طور سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے, اور اگر ہماری مسل ٹیکنالوجی
ہم اس کو ایڈوانس کرتے ہیں مزید یا اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اسرائیل اور ایران کی 12 دنوں کی جنگ میں دیکھا ہے جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل کے اس حملے کے بعد ایران نے خاص طور سے یہ کہا تھا کہ اب اگر دوبارہ ایسا حملہ ہوا تو ہم پھر اس سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے، دونوں ابھی بھی اگر ٹیبل پر آ بھی جائیں اور انڈائریکٹ نیگوشیشن کی بجائے براہ راست رابطہ بھی ہو تو بھی وہ جو ایک بداعتمادی کی فضا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ ابھی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا سٹارٹ ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جب یہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ایران آلریڈی ٹیبل پر موجود تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، اسی طریقے سے عمان میں ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ایران کے اندر نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیک کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ریجن میں دیگر ممالک ہیں وہ بھی خاص طور سے اس وقت بار بار کہہ رہے ہیں کہ امن آنا چاہیے، جو نیگوشیشنز کے اندر بھی یا میڈیشن کے لیے جو کردار ادا کرانے والے ممالک ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ ترکیے ہے، چاہے وہ عمان ہے، ان تمام ممالک کی طرف سے اس وقت بھی یو ایس کو وارن کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے ایران پہ حملہ کیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی اکانومی کے ساتھ کیا ہوگا، جو تیل ہے ان کی قیمتوں میں اس کی قیمتیں کہاں تک جائیں گی اور عالمی مارکیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوگی۔ یہ وارننگز ان تمام ممالک کی طرف سے یو ایس کو دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود دھمکیاں ضرور آتی رہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود یہ کہتے رہے کہ اگر ایران ٹیبل پر نہیں آیا تو ہم حملہ کر دیں گے، ہم تیار ہیں۔ ان کا ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ ایران کے پاس آپ کو پرشین گلف پہ نظر آ رہا تھا اور کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا ہے یہ بتایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک تھیوری یہ بھی ہے جو خاص طور سے یو ایس میں ڈیفنس اینالسٹس ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایران کی جو ملٹری اسٹریٹجی رہی ہے، جو ان کی اے ٹو اے ڈی پالیسی رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر واقعی ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو کیا ہم اپنے تمام ایسٹس جو ریجن کے اندر موجود ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں تو ایک اسٹرانگ ملٹری فٹ پرنٹ ہے، تو اگر ہماری بیسز پر حملہ ہوتا ہے، جو وارشپس ہیں ایران کے قریب ہمارے، ان پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اسرائیل کی طرف سے بھی یہی سب کچھ کنوے ہوا امریکہ کو کہ ہم حالانکہ ایک چھوٹا رقبہ ہیں، چھوٹا ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایران نے 12 دن آپ کی طرف ڈرونز بھیجے اور جب وہ انگیج آپ ڈیفنس سسٹم کے ذریعے کرتے تھے اور اس کے بعد میسلز آپ کی طرف آتے تھے تو ان کے لیے بھی اس کو روکنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اسی ساری صورتحال پہ اور ان مذاکرات کے فیوچر پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر نواز عباسی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ان حالات میں جہاں مسلسل ہر کچھ گھنٹوں کے بعد دھمکی دی جا رہی ہو ایران کو کہ ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے، آپ مذاکرات کے لیے آئیں، نیوکلیئر پروگرام پہ بات ہوگی، پھر ساتھ ہی مسل ٹیکنالوجی کو بھی جوڑا، ڈرونز کو بھی جوڑا، پراکسیز کی مدد جو ہے وہ بند کرنے کے لیے کہا گیا، ایسے میں ایک انڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں موجودہ مسٹرسٹ میں اس رابطے کو؟ تھینک یو ویری مچ سعدیہ۔ آئی تھنک کسی بھی ڈپلومیٹک پروسیس کے لیے یا نیگوسیشن کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹینٹ، کہ جو پارٹیز انوالوڈ ہیں ان کا انٹینٹ کیا ہے، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اور اوور دا پاسٹ فیو منتھس اور اوور دا پاسٹ 1 year وی ہیو سین کہ جو انٹینٹ ہے یو ایس کا along with اسرائیل وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ کس طرح سے نیگوسیشن پروسیس کے دوران ہی جو ہے اس کو وائلیٹ کر کے اٹیک کیا گیا اور 12 days وار جو ہے وہ کی گئی۔ ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو یو ایس کی کلائنٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور سنس October 7 جب اسرائیل اور پیلسٹائن کا کانفلکٹ شروع ہوا، وار شروع ہوئی، تب سے ہی جو اسرائیل ہے وہ اپنا وار کا جو تھیٹر ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے فار دا اٹس ویری ویل نون کہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پلان ہے، تو اس کے اندر وہ ایران کو جو ہے وہ بار بار ڈریگ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ ہم نے دیکھا انہوں نے سیریا کے اندر جو ہے ان کی کانسولیٹ کے اوپر اٹیک کیا،
تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی اسٹیٹس جو ہیں ان کا انٹینٹ کچھ اچھا نظر نہیں آتا. تیسری بات جو وائلیشن ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو ابھی راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہیں، اس سے پہلے 5 راؤنڈ آف نیگوسیشنز جو ہیں وہ بالکل پہلے ہو چکے ہیں، اور ان کے کوئی اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ نکل کے نہیں آئے ہیں، اور ایرانینز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشنز میں کچھ زیادہ ان کا کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے، ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئی تھنک ایک مسٹرسٹ کی فضا جو ہے اور ایک انٹینٹ والا جو ایلیمنٹ ہے، اس کے لیے زیادہ ہوپ فل ہونا، اسپیشلی ایٹ دا ٹائم جب ابراہم لنکن جو ان کا کیریئر ہے وہ سمندر میں موجود ہے، ایگزیکٹلی اور امریکنز کی طرف سے بھی ٹف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور ایرانین بھی جو رسپونڈ کر رہے ہیں وہ کوئی بہت وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ وی آر پریپیئرڈ فار دا وار، آلدو وار از ناٹ انویٹیبل، ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پریپیئر ہیں وار کے لیے. تو ایک کائنڈ آف جو ابھی فضا بنی ہوئی ہے وہ کچھ بہت زیادہ کنڈیوسو نہیں ہے فار دا نیگوسیشنز ٹو بی مور ہوپ فل فار دا فیوچر. اور آئی تھنک امریکنز اور اسرائیل کو جب بھی موقع ملا وہ ضرور ایران کو اٹیک کریں گے. دس از مائی اون اسیسمنٹ، بالکل بیکاز دے ہیو اے لاٹ آف تھریٹ. جو ان کی تھریٹ پرسیپشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایران کو وہ ایک بہت میجر تھریٹ دیکھتے ہیں، ناٹ اونلی فار دا یو ایس انٹرسٹ ان دا ریجن بٹ آف کورس اسرائیل کے لیے. تو آئی تھنک کہیں پہ ہلکی سی مس کیلکولیشن جو ہے وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے. اچھا، ایک تھیوری اگین ہیئر می آؤٹ، یہ بہت زیادہ یو ایس اینالسٹ کا ماننا ہے کہ جب ایران نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے ڈرونز اسرائیل کی طرف بھیجے اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ان کو انگیج کرنے کی طرف آیا تو ان کے بڑے زبردست جو مسلز کی اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے، انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو ناکو چنے چبائے. اب یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کے باعث بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ شاید ڈیٹرنس نظر آ رہی ہے، یا زیادہ خوف اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر یہی حال ہماری یو ایس کی جتنی بیسز ہیں اس ریجن کے اندر ان کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ جو وار شپس ہیں چاہے وہ ابراہم لنکن ہے یا باقی، وہ کہتے ہیں کہ اگر 600 700 800 کلومیٹر فاصلے پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں ایران سے اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے کہ بھائی اتنی بڑی ملٹری طاقت ہے اور اس کے باوجود ایران کے مقابلوں کا جواب نہیں دے سکتے. سو یہ والی جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی رہی ہے ایران کی، اس نے کتنا کامیابی کے ساتھ ان فورسز کو حملہ کرنے سے ابھی تک روکے رکھا ہے؟ دیکھیں، ہم تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملٹری کیپیبلٹی کا. آف کورس جب آپ وار میں جاتے ہیں تو اس کے اندر آلدو ابھی نیچر وار بدل گیا، ہائبرڈ قسم کی چیزیں آ چکی ہیں، لیکن ملٹری اگر ہم دیکھیں تو آف کورس یو ایس کی ملٹری بہت ایڈوانس ہے. ان کے پاس ڈرون کیریئرز ہیں، سب مرینز ہیں، نیوکلیئر سب مرینز ہیں، دے ہیو فینتم، MiG-29 ان کے پاس، دین بامبر بسٹر ہے ان کے پاس، ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کے پاس جو 70 to 80 ایئر کرافٹ جو ہے جو ابراہم لنکن ہے وہ اس کو ہولڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ F-18 F-35، دین دے ہیو الیکٹرانک سسٹم، ہیلی کاپٹرز، ڈسٹرائرز جس کے اندر USS فرینک ای پیٹرسن جونیئر ہے ان کے پاس، USS سپرنس، USS مائیکل مورفی ہے، دین a lot of ships جن کا ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ وہ equipped ہیں. تو of course it is like یہ تو it is out of question کہ ایران کسی بھی صورت جو ہے وہ یو ایس کی ملٹری کو میچ کر سکتا ہے. لیکن اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی جب بناتے ہیں تو بڑی کیئرفلی اسٹریٹجی بناتے ہیں. ناؤ ایسیمیٹری ہے، موجود ہے، لیکن اوور دا لاسٹ 10 years ایرانینز نے جو فوکس کیا، انہوں نے فوکس کیا دوسرے قسم کے ویپنز کے اوپر جس سے وہ یو ایس کو کسی طرح سے ویکن کر سکیں، اگر کانفرنٹ ٹوٹلی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک لارج سپلائی آف مسلز جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو دینا شروع کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے لو کاسٹ ڈرونز کے اوپر کام کیا، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ان کی پراکسیز ہیں جس کو ویسٹرنز جو ہیں وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، جو عراق میں ہے، لبنان میں ہے، یمن میں ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے ایران کے پاس جس کے تھرو وہ امریکنز کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے
کہ ابھی جو ڈرون بھیجا ایرانینز نے ابراہم لنکن کی طرف اور ان کا F-35 نے اس کو ڈاؤن کیا تو وہ ان کے لیے بڑا کاسٹلی پڑ گیا. تو جو کاسٹ آف وار ہے جب وہ بڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر اسٹیٹ کے لیے امریکنز کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. سو ایران کین اسٹرائک بیک تھرو یوزنگ دیز اسمال کائنڈ آف ویپنس. تو یہ سب اس ساری کیلکولیشن نے اسرائیل اور امریکنز کو یہ بتایا کہ ایران از ناٹ an easy target to deal with. I mean, آپ نے بڑا زبردست انالیسز اس پہ دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دونوں پولز اپارٹ ہیں. اگر آپ ملٹری ٹیکنالوجی دیکھیں تو یو ایس اوبیسلی بہت آگے, ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا اسٹریٹجی آف ایرانین ملٹری وہ اس قدر آئی تھنک شاید اس معاملے کو جان چکے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے لیے اس وار کو کاسٹلی کیسے بنانا ہے یا مشکل کیسے بنانا ہے. ایک چیلنج کے طور پہ ضرور وہ اسٹریٹجی ان کی سامنے آتی ہے. یہ فرمائیے گا, نیوکلیئر پروگرام ایران کا محدود کرنا ہے. اب یو ایس کی طرف سے بارہا جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس کو بند کرنے کی بات کی گئی. وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ ایران نے اس سے منع کر دیا ہے, انکار کر دیا ہے کہ ہم انریچمنٹ پروگرام اپنا بند نہیں کریں گے, جو کہ ان کی میجر ڈیمانڈ تھی. سو دس از اوبیسلی اے ویری بگ اسٹیکنگ پوائنٹ. اب یہ وہ بتاتا ہے کہ جناب وہ جیسے آپ شروع میں کہہ رہی تھی کہ کوئی کوئک ڈیل یا کوئک فکس اس میں نظر نہیں آتا. دس شوز کہ ابھی بھی راستہ بہت لمبا ہے. سو اس کے بعد کیا کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے یہ پوزیشن؟ اسرائیل کی طرف سے امریکہ پہ اوبیسلی مسلسل دباؤ ہے, وہاں سے جب میسل ٹیکنالوجی کا دباؤ آیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بیان دے دیا. سو یورینیم انریچمنٹ سے منع کر دینا, اس کو روکنے سے منع کر دینا کتنا بڑا ایک بون آف کنٹینشن بنے گا؟ I was listening to I think foreign minister of Iran کا interview with CNN. تو اس کے اندر وہ جو ہے وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم we can talk about nuclear issues, especially uranium enrichment, to the extent کہ وہ nuclear weapon کے لیول کی جو ہے اس کے اوپر نہ جائے تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ٹوٹل ڈسارمامنٹ آف ایران جو ہے اس کے اوپر ہم دیٹ از آؤٹ آف کویشچن. اس کے علاوہ جو ہے جو لاسٹ ایئر جون میں جو وار ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ایران کی جو نیوکلیئر انریچمنٹ تھی آئی تھنک دیٹ واز اراؤنڈ 60%, جو کہ اس کے بعد جو نیگوسیشنز ہوئی تو اس کے بعد وہ 36% پہ آ گئی ہے. ابھی ایک مکس قسم کی جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ٹوٹل اس کو رول بیک کر دینا فار دا پیسفل پرپزز انریچمنٹ کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے آئی تھنک انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹوٹل ڈسارمامنٹ کی طرف نہیں جائیں گے. اینڈ آئی تھنک دس از دا رائٹ آف اینی اسٹیٹ کہ وہ آئی تھنک اس بات پہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر اسٹیٹ کو ایک سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. تو میرے خیال سے کہ اس پہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے اور امریکنس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے آئی مین کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ اب وہ بلسٹک مسائلز کے اوپر جو ہے اس پہ جو ہے وہ لے کر کے آنا چاہتے ہیں ایران کو, جبکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وی ول ہیو نو ڈسکشن اوور دی بلسٹک مسائل. ایون ڈرونز وہ تو کہہ رہے تھے یس, اور ریجنل پراکسیز, یہ جو 3 اسٹرینتھس ہیں جو ایران کے پاس جو اس نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اٹینمنٹ کیا ہے ان کا, آئی تھنک یہ انہوں نے عمان کو بتا دیا ہے اور عمان ہیز کنویڈ آلریڈی ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کو. آلدو اسکوپ جو ہے ابھی ٹاکس کا وہ بڑا ہی انکلیئر ہے, کچھ خاص قسم کا اسکوپ یا ایک چیز جو ہے وہ لیڈ آؤٹ نہیں کی گی, بس دونوں سائڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے اچھا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم راکشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک پریلیمنری پلان ہے جس میں جو ہے وہ کرنٹ سچویشن کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرے خیال میں ایران کی طرف سے بھی اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کی طرف سے بھی جو کرنٹ سچویشن, بیکاز وہ اپنا ابراہم لنکن بھی لے آئے ہیں نا یہاں پہ ٹرمپ صاحب, تو وہ اب ایک فیس سیونگ بھی چاہیے ان کو کہ وہ اپنے عوام کو اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے جو ہے ایک سارٹ آف ایک نیگوسیشن یا ایک ڈیل جو ہے وہ اسٹک کر لی ہے, وہ یورپینس کو بتا سکیں اور پوری دنیا کو بتا سکیں اور بیک ہوم جو ہے وہ اپنا بتا سکیں. ایران نے ہماری بات مان لی ہے, سو اٹس ا ون ون سچویشن اینڈ ناؤ وی آر بیک. ہاں, لیکن دونوں اسٹیٹس فی الحال جو ہے میرے خیال میں
जो करंट सिचुएशन है उसको मैनेज करना चाह रही हैं। इजराइल ऑब्वियसली ईरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है, और जैसे आपने कहा शुरू में ही कि आपको यकीन है कि जहाँ पे मौका मिलेगा इजराइल या अमेरिका ईरान पे हमला करेंगे। हैविंग सेड दैट, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अमेरिका को माननी पड़ें, अगर आपने जैसे कहा कि उनको वो फेस सेविंग चाहिए, जिसमें से एक बात बहुत बार बार की जाती है, चलें उनका रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो गया, सब कुछ हो गया, अब मुसलसल चाहे वो ईरान से अशिया ख़रीदने वाले ममालिक हैं, दोबारा उन पे अब टैरिफ मज़ीद लगा दिया गया, एडिशनल टैरिफ भी लगा दिया गया। आपको लगता है कि कहीं पे एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या दिखाने के लिए ही चलें कि जी ईरान को भी कुछ मिल गया है और हमें ईरान ने जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला मामला था या न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने की बात थी, व्हाटएवर, उस पर आमादगी का इजहार किया है, तो क्या कोई सैंक्शंस लिफ्ट करने का भी कोई रिलीफ मिल सकता है ईरान को इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे, ऑल्दो ईरान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर इशू पे भी तब हम जो है वो बात मानेंगे या डिस्कशन करेंगे अगर यूएस ने हमारे ऊपर से जो है वो सैंक्शंस उठाई। लेकिन यूएस के अंदर जो है वो ये जो रुझान है वो ये है कि ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाए जाए ताकि वो मजीद जो भी उनकी मिसाइल प्रोग्राम है और ड्रोन्स हैं इसके ऊपर मजीद बिल्डअप जो है वो ना कर सके। तो मेरे ख्याल में तो वो मजीद ईरान को वीकन करने की कोशिश करेंगे और सैंक्शंस लिफ्ट नहीं होंगी। डॉक्टर सायरा नासी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। बुध 4 फरवरी 2026 को चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली वर्चुअल मुलाकात महज दो रियासती सरबराहान के दरमियान एक मामूल का सफारती राब्ता नहीं था, बल्कि ये बदलती आलमी सियासत में उभरते हुए नए पावर ब्लॉक्स और बैनुल-अक़वामी सफबंदियों का एक वाज़े मजहर थी। इस मुलाकात को ऐसे वक्त में गैर मामूली अहमियत हासिल है जब दुनिया एक बार फिर सर्द जंग से मिलती जुलती कशीदगी, ताकत के इर्तकाज और नजरियाती तकसीम के दौर में दाखिल होती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान चीन और रूस के ताल्लुकात में गैर मामूली कुर्बत देखी गई है। दोनों ममालिक न सिर्फ अमरीकी बालादस्ती के तस्वुर को चैलेंज करते नजर आते हैं, बल्कि एक ऐसे मल्टीपोलर आलमी निज़ाम की वकालत भी कर रहे हैं जहां ताकत सिर्फ एक या दो रियासतों तक महदूद ना हो। इस पस मंजर में ये वर्चुअल मुलाकात दरअसल वाशिंगटन के लिए एक वाज़े पैगाम भी समझी जा रही है कि बीजिंग और मॉस्को आलमी मामलात में मुश्तरका हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। इस इजलास में आलमी सियासत, इक्तसादी ताउन, तवानाई के शोबे और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमरीका यूक्रेन जंग के बायस रूस पर पाबंदियां आयद किए हुए है और चीन के साथ तिजारती, तकनीकी और अस्करी सतह पर कशीदगी में मुब्तला है। चीन और रूस की कुर्बत आलमी ताकत के तवाजुन को नई समत दे सकती है। वर्चुअल सफारतकारी का फरोग भी इस मुलाकात का एक अहम पहलू रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए आलमी क़यादत अब रिवायती सफारती दौरों के बगैर भी अहम फैसले और मुशावरत कर रही है। ये रुझान न सिर्फ वक्त और वसाइल की बचत का जरिया है, बल्कि आलमी सियासत को तेज रफ्तार और ज्यादा मरबूत बनाने का बायस भी बन रहा है। इक्तसादी मैदान में चीन और रूस के दरमियान ताउन मुस्तकबिल में मजीद गहरा होने के इम्कानात रखता है। तेल, गैस, तवानाई राहदारियों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शराकत दारी दरअसल मगरबी मालियाती निज़ाम और अमरीकी डॉलर पर इन्हसार कम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश भी समझी जा रही है। दोनों ममालिक की ख्वाहिश है कि बाहमी तिजारत को मकामी करेंसियों में फ़रोग़ दिया जाए, जो आलमी मालियाती निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा हो सकती है। इजलास के दौरान यूक्रेन, मशरिक़ वस्ता और आलमी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर होने वाली गुफ्तगू ने यह भी वाज़े किया कि चीन और रूस खुद को महज इलाकाई ताकतें नहीं, बल्कि आलमी फैसलों में असरअंदाज होने वाले कलीदी खिलाड़ी समझते हैं। अमरीका के लिए ये सूरत हाल एक चैलेंज की हैसियत रखती है।
کیونکہ اسے اب بیک وقت یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں اپنی سفارتی اور عسکری ترجیحات کو متوازن رکھنا پڑ رہا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے عالمی سیاست کے اس بدلتے منظرنامے کو سمجھنا نہایت اہم ہو چکا ہے۔ چین کے ساتھ قریبی تعلقات، روس کے ساتھ بڑھتے روابط اور امریکہ کے ساتھ دیرینہ شراکت داری، ان تینوں کے درمیان توازن قائم رکھنا مستقبل کی خارجہ پالیسی کا ایک نازک مگر ناگزیر تقاضا بن چکا ہے۔ مجموعی طور پر چینی اور روسی صدور کی یہ ورچوئل ملاقات اس حقیقت کی عکاس ہے کہ دنیا تیزی سے ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں طاقت کے مراکز متنوع ہوں گے، سفارتکاری کے انداز جدید ہوں گے اور اتحاد مستقل نہیں بلکہ مفادات سے مشروط ہوں گے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا یہ ملٹی پولر دنیا عالمی امن اور استحکام کو فروغ دے گی یا پھر طاقت کے نئے تصادم جنم لیں گے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.